अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। लिवर हेल्थ ऑनलाइन के सेशन में आप सबको खुशामदीद। प्रेजेंटेड बाय एजीपी लिमिटेड। लिवर हेल्थ ऑनलाइन एक ऐसा सेशन है जिसमें हम लिवर डिजीज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे होंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से माइनस डॉक्टर्स। दिस इज योर होस्ट डॉक्टर अमर अली एंड आई एम वर्किंग एज अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर एजीपी लिमिटेड। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है इनका नाम है डॉक्टर नाजिश बट। इनके बारे में ये कहा जाता है शी इज अ शाइनिंग स्टार ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। She is working as assistant professor in Jinnah Postgraduate Medical Center, Karachi. She is also a consultant gastroenterologist and hepatologist. Madam, assalamu alaikum and welcome to the show. Wa alaikum salam. Thank you for your kind words. Thank you so much. यहाँ मैं नाज़रीन को एक बता चलूँ कि हम सेशन के दौरान लाइव सवालात और उनके जवाब भी दे रहे होंगे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को गौर से सुनिए और कोई भी सवाल हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए ताकि हम डॉक्टर साहिबा के एक्सपीरियंस से मुस्तफीद हो सकें। तो डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आप जानती हैं कि हमारा आज का टॉपिक है लिवर इमर्जिंग ट्रेंड्स इन लिवर हेल्थ। तो अगर आम अल्फाज में बयान किया जाए तो किस तरह से एक आम आदमी को लिवर डिजीजेस समझाया जाए कि लिवर डिजीजेस क्या होते हैं और उनसे कैसे जो है वो बचा जाए? लिवर डिजीजेस तो ये तो इंग्लिश का एक वर्ड है लिवर को उर्दू के अंदर जिगर कहते हैं और आम जो पब्लिक है वो जिगर की बीमारियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। जिगर की बीमारियां जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत आम पाई जाती हैं, बहुत कॉमन है, जिसके अंदर सबसे जो अहम चीज़ है, सबसे ज़्यादा गर्मियाँ अभी शुरू होने वाली हैं, सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, जो अभी हमें सबसे ज़्यादा जिस बीमारी का जिगर की बीमारी का सामना करना पड़ेगा वो है अक्यूट हेपेटाइटिस आम पीलिया, जो कि गंदी चीज़ों को खाने से और गंदा पानी पीने के इस्तेमाल से होता है। पाकिस्तान के अंदर अक्यूट हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है, बहुत आम है गर्मियों के महीने में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोगों को पीने का साफ पानी जो है वो दस्तयाब नहीं है और लोग जो है जो टैप वाटर यूज़ करते हैं, आम नलके का पानी यूज़ करते हैं, अगर वो उसको बॉईल करके इस्तेमाल करें, उबाल कर इस्तेमाल करें तो वो इन बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन कॉमन लोग जो हैं वो इस पानी का आम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो पानी आता है वो कंटामिनेटेड वाटर है, तो इस वक्त हमारे पास अक्यूट हेपेटाइटिस के बहुत ज़्यादा केसेस आने बल्कि शुरू हो गए हैं। और जो दूसरी चीज़ का हमें सामना है वो अक्यूट हेपेटाइटिस बी और सी है, जिसको आम ज़बान में लोग काला पीलिया कहते हैं। और काला पीलिया में हेपेटाइटिस बी और सी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, सी ज़्यादा कॉमन है, उसके बाद हेपेटाइटिस बी है। और इंटीरियर सिंध के और पंजाब के अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि पूरा एक बेल्ट है जहाँ पे ऑलमोस्ट 60% जो पॉपुलेशन है वो अफेक्टेड है हेपेटाइटिस बी और सी से। जैसे सिंध के अंदर एक इलाका है लाड़काना, उसमें एक कंबर शहर है, उसके अंदर हेपेटाइटिस बी इनके केसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैकबाबाद में बी और डेल्टा के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। पंजाब में फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, सियालकोट में, हाफसाबाद में हेपेटाइटिस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और आम पीलिया तो गंदे पानी के इस्तेमाल से होता है, और जो ये हेपेटाइटिस बी, सी और डी है ये फैलता है जब हम लोग दूसरों के इस्तेमाल शुदा औजार जो हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे शेविंग ब्लेड्स हैं, या आप लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो साफ नहीं इस्तेमाल करता, उनको स्टरलाइज नहीं करता। जो ख़वातीन नाक और कान छिलवाती हैं और वो ऐसी जगह से छिलवाती हैं जो एक ही जो नीडल है या सुई है वो हर किसी पे इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ऐसे ब्लड बैंक्स हैं जो ब्लड को स्क्रीन किए बगैर दूसरों को ब्लड दे रहे हैं, उन ब्लड से हमें जो है हेपेटाइटिस बी और सी लगता है। हामला खातून अगर प्रेग्नेंट जो पेशेंट है वो हेपेटाइटिस की मरीज़ा है, उससे उसकी बीमारी बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकती है। इस तरह अगर मियाँ बीवी हेपेटाइटिस के शिकार हैं तो एक दूसरे को हेपेटाइटिस लगा सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जिनसे काला यरकान फैलता है, तो हम सब इन चीज़ों को एहतियात से इनसे बच सकते हैं। ओके डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत डिटेल में जो है हेपेटाइटिस को कवर किया। मैं जानना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस की कितनी टाइप्स जो है वो मौजूद हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में कौन सी ऐसी टाइप है जो कि ज़्यादा पाई जाती है? इसका मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई पाकिस्तान के अंदर कॉमन है, और जो आम पीलिया जो कराते हैं वायरस वो हेपेटाइटिस ए और ई हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अगर हम रफ एस्टिमेट करें तो हम सब जो हैं उन सबको एक दफ़ा बचपन में हेपेटाइटिस ए तो हो चुका है। और जो फिर
کالے پیل یا کالا یرکان کے جو وائرسز ہیں وہ ہیپاٹائٹس بی، سی اور ڈیلٹا وائرس ہیں. پاکستان میں سی وائرس جو ہے سب سے زیادہ کامن ہے, اس کے بعد ہیپاٹائٹس بی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یوز یا استعمال شدہ سرنجز جو ہیں ان سے بچا جا سکے, صحیح ہے. اس کے علاوہ ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ بڑے احتیاطی تدابیر کا اختیار کریں اور وہ ضرور یہ دیکھیں کہ بھئی وہ آپ کو استعمال شدہ اوزار سے جو ہے وہ ٹریٹ نہ کر رہا ہو. اس کے علاوہ اگر کسی پیشنٹ کو ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے کیا لائف اسٹائل ماڈیفکیشن ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح سے اس کے پھیلاؤ کو مزید روک سکے؟ آپ اس بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں, جیسے ہیپاٹائٹس بی اور سی جب کسی کو ڈائگنوز ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے تو اس کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس کو اپنی جو پرسنل چیزیں ہیں جیسے شیونگ بلیڈ ہے, ٹوتھ برش ہے, نیل کٹر ہے, کوم ہے, کنگھی ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اپنے دوسرے فیملی ممبرز یا اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا. یہ ایک بہت بڑا پریونشن کا موڈ ہے. ویسے بھی عام زندگی میں بھی کسی کو اگر ہیپاٹائٹس نہ ہو تو سب کو اپنی یہ پرسنل چیزیں پرسنل یوز میں رکھنی چاہیے, اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے. اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ٹوتھ برش جو ہوتا ہے پیرنٹس کا ٹوتھ برش پڑھائیں کسی کا تو بچے بھی اس کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی ایجوکیشن آپ کو بچوں کو سب کو شروع سے دینی چاہیے کہ سب کو اپنی پرسنل جو چیزیں ہیں وہ خود استعمال کرنی ہے, اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنی. باقی جو یہ والا جو ہیپاٹائٹس ہے وہ کسی کے ہاتھ ملانے سے یا ٹچ کرنے سے اس طرح نہیں لگتا. مین چیز آپ کی وہی ہے جس میں آپ کا بلڈ لگ سکتا ہے اور وہ آپ دوسروں کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ اپنا علاج کرائیں, کیونکہ پاکستان میں یہ ایسے بلیف ہیں کہ جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ہیپاٹائٹس ہے تو لوگ کسی حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں یا اسپرچول ہیلر کے پاس چلے جاتے ہیں, مولوی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھائی یہ پی لیا ہے, میں اس کو جھڑواؤں گا, میں دم کرواؤں گا, میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اس کے بعد جو وہ ونڈو پیریڈ ہوتا ہے جس میں ان کا علاج ممکن ہوتا ہے اس کو وہ گزار دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں کمپلیکیشنز میں جس کے اندر پہ علاج جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر وہ ایک کانسٹنٹ تھریٹ بھی ہوتے ہیں دوسروں کے لیے کیونکہ وہ ایکٹیو وائرس لے کے اپنے میں گھوم رہے ہیں اور دوسروں کو اسپریڈ کر سکتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا جو ہمیں اس پروگرام کے تھرو بھی دینی چاہیے وہ اویئرنیس کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کی ٹریٹمنٹ موجود ہے اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بہت ہی مہنگی ایکسپینسو ہے, وہ سب کے ریچ میں ہے. بلکہ جو بھی نیو ڈرگس پہلے انجیکشن لگا کرتے تھے اب سب کی سب اورل میڈیسنز اویلیبل ہیں ٹیبلٹس کی شکل میں اور وہ بہت ہی لمبے ٹائم پہ بھی نہیں کھانی. اور اب تو سنگل ٹیبلٹس آ گئی ہیں, آپ نے دن میں ایک ٹیبلٹ کھانی ہے ہیپاٹائٹس کے علاج کے لیے. تو یہ کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے. تو علاج موجود ہے اور ہر کسی کے لیے موجود ہے, ہر کوئی کرا سکتا ہے. اگر وہ پرائیویٹلی افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کے علاوہ گورنمنٹ میں زکوٰۃ کے تھرو بہت ساری ویلفیئر ایسوسیشن ہیں جو لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو علاج جو ہے وہ ٹائم پہ شروع کر لینا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ چھپا کر بیٹھے ہوئے. اکثر کئی لوگوں کو جب وہ بلڈ ڈونیٹ کرنے جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو ہیپاٹائٹس ہے. اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی رپورٹ چھپا لیتے ہیں, کسی کو بتاتے ہی نہیں کہ ان کو ہیپاٹائٹس ہے. تو اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. علاج جو ہے وہ بہت آسان ہے, ہو سکتا ہے. اس کا علاج کسی بھی ہومیوپیتھک حکیمی دوائیاں یا پھر پیر بابوں کے پاس نہیں ہے. بہت شکریہ میم, آپ نے بہت ایک ایسے ایشو کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت تیزی سے پریویل کر رہا ہے. اور یقیناً ہیپاٹائٹس جس کو بھی ہو اس میں کوئی چھپانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ ضرور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور میم اس تمام گفتگو سے ایک سوال جو ہمارے آڈینس کی بھی ذہن میں آ رہا ہوگا یقیناً وہ یہ ہے کہ کون سی ایسی خاص علامات ہیں جس پہ ایک پیشنٹ کو پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی اس کو ہیپاٹائٹس ہے اور اس کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے. اس کا آسان طریقہ یہ کہ ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ عام پیلیا کی جو علامات ہوتی ہیں اس کے اندر پیشنٹ یوزولی کسی ایسی جگہ سے انہوں نے کنٹامینیٹڈ یا اس طرح کا کھانا کھایا ہوا ہسٹری ہوتی ہے یا پانی کہیں سے گندا استعمال کیا ہے. اس کے کچھ ٹائم کے بعد ان کو پیٹ میں درد ہونا محسوس ہوتی ہے, بھوک کم ہو جاتی ہے, الٹی اور متلی کی کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد آنکھیں پیلی شروع ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ سب علامات ہیں عام پیلیے کی جس میں آپ اپنے ڈاکٹر سے جو ہے وہ مل سکتے ہیں. عام پیلیے میں ایک اور بھی جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے یہاں پہ لوگ پریکٹس کرتے ہیں کہ جیسے انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں پیلیا ہو رہا ہے, جسم میں درد ہے یا بخار کی علامت ہے تو وہ کیا کرتے ہیں پیناڈول کھانا شروع کر دیتے ہیں, ایسیٹامینوفین یا جو درد کی دوائیں کھانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ سختی سے منع ہے ہیپاٹائٹس میں, وہ نہیں کھانی چاہیے. یہ وائرل النس ہے, اس میں احتیاط کرنی ہوتی ہے, اپنا ٹائم پیریڈ کر کے پورا ختم ہو جاتی ہے.
کالا پیلیا جو ہے اس کو اس لیے کالا پیلیا کہتے ہیں کہ وہ خاموش قاتل ہے. وہ آپ کو بہت دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ہیپاٹائٹس بی سی یا ڈیلٹا ہو گئی. اس کے علامات میں بھی یہی ہے کہ کمزوری محسوس ہونا, تھکن کا احساس ہونا, جوڑوں میں درد کی لوگ کمپلین کرتے ہیں, تھوڑا ان کو فیورش ٹائپ فیلنگز ہونا شروع ہو جاتی ہیں, یا ایبڈومینل ڈسکمفرٹ, پیٹ میں درد رہ رہی ہے, کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا, اس طرح کی عام علامات ہوتی ہیں. تو اس کے اندر آپ کو اپنا جا کے چیک اپ کروا لینا چاہیے, اس کو اگنور نہیں کر لینا چاہیے کہ کچھ بھی نہیں ہے یا بس ایسے ہی ہے. کہ یہ کافی لمبا ٹائم چل رہی ہے تو آپ کو چیک اپ اور اسکریننگ کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ناظرین. جیسا کہ آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو اہم علامات پہ جو ہے وہ روشنی ڈالی, تو اگر کسی کو بھی یہ اہم علامات جو ہے وہ اس وقت ہے یا اگر آنے والے کسی بھی ریلیٹیو کو ہیں تو ان سے ہم سب کی یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں جلد از جلد. ڈاکٹر صاحبہ, اس کے علاوہ آپ کی ڈیلی پریکٹسز میں یا اگر میں اوور آل بات کروں پاکستان میں, تو ہیپاٹائٹس کے بعد کون سی ایسی بیماری ہے لیور ڈیزیزز کے حوالے سے جو کہ بہت زیادہ پریویلنٹ ہے اور آج کل دیکھی جاتی ہے؟ ہیپاٹائٹس کے بعد, وائرل ہیپاٹائٹس کے بعد جو ایک نیو جو کہتے ہیں ایمرجنگ ڈیزیز ہے, جو کہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ, پہلے تو یورپ یا ویسٹرن ورلڈ یا ڈیولپ کنٹریز میں کامن تھی, لیکن پاکستان میں بھی اب بہت کامن ہوتی جا رہی ہے, بلکہ کامن ہے, وہ ہے فیٹی لیور. فیٹی لیور کو ہم اس میں نان الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز کہتے ہیں, کہ الکوہل کے استعمال کے بغیر اگر آپ کا لیور فیٹی ہو رہا ہے یا اس میں انفلیمیشن ہو رہی ہے, تو یہ ڈیزیز اب بہت کامن ہو رہی ہے پاکستان میں. اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری لائف اسٹائل چینج ہے. لائف اسٹائل چینج میں یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ اب جو ہے کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کر رہے ہیں, لیک آف ایکسرسائز ہے, ورزش کرنی چھوڑ دی ہے, اور بچپن سے ہی جو ہمارے بچے ہیں آج کل وہ جنک فوڈ کھا رہے ہیں, جس میں برگر, پیزا, یہ سب چیزیں شامل ہیں. اور فزیکل ایکسرسائز تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے, اور جو رہی صحیح کثر تھی وہ لاسٹ ایئر کورونا نے پوری کر دی. اس میں بہت سارے لوگوں کا بہت ویٹ گین ہو گیا ہے اور فیٹی لیور ڈیولپ ہو گیا ہے. تو فیٹی لیور از اے نیو لیور ڈیزیز. میم یہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, بہت تیزی سے. اس میں لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کا بہت اہم رول ہے, اور اس میں خاص طور پہ پیشنٹس کو جو ہے وہ خاص طور پہ جو فیٹی لیور کے اس وقت ڈیزیز کا شکار ہیں, یا اگر آنے والے جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بھی علامات ہیں. میم علامات کی اگر بات کریں کہ کیا فیٹی لیور ڈیزیز میں کیا علامات ہوتی ہیں کہ پیشنٹ کو پتہ چلے کہ مجھے فیٹی لیور ڈیزیز ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے؟ فیٹی لیور ڈیزیز کے بھی نا اسٹیجز ہیں. جیسے پہلے آپ کو سمپل ایک فیٹی لیور ہوتا ہے. اب ہمارا جو لیور کا نارمل سائز ہے وہ 13 سینٹی میٹر ہے, اور ہمارا لیور جو ہے جگر, اس کے اوپر ایک کیپسول جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لگایا ہے. جب آپ کا لیور فیٹی ہونے لگتا ہے تو اس کا سائز انکریز ہو جاتا ہے, وہ ایون 20 سینٹی میٹر, 20 سے بھی ایکسٹینڈ کر جاتا ہے کچھ لوگوں میں, اتنا فیٹی لیور ہوتا ہے. تو اس سے جب ان کا کیپسول اسٹریچ کرتا ہے تو انہیں کانسٹنٹ اپنے رائٹ سائڈ پہ پسلیوں کے نیچے درد ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور بھوک کا کم لگنا یا جلدی پیٹ بھر جانا, ایسے سمٹمز ان کو ہو رہے ہوتے ہیں, علامتیں ان میں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پھر جب بہت عرصہ آپ کو فیٹی لیور رہتا ہے اور آپ اپنا اس کو فیٹی لیور کو کنٹرول نہیں کر پاتے, جگر میں چربی کو, آپ کا وزن مزید بڑھتا رہتا ہے, تو یہ جو فیٹی لیور ہے یہ بالکل اسی طرح آپ کے لیور کو ڈیمیج کرتا ہے جیسے کہ کالا یرغان آپ کے لیور کو ڈیمیج کرتا ہے. اور اس کے بعد وہی کمپلیکیشنز جو وائرل ہیپاٹائٹس سے ہو سکتی ہیں, جیسے لیور سیروسس, جگر کے سکڑنے کا عمل, وہ اس میں شروع ہو جاتا ہے. تو وائرل ہیپاٹائٹس کے بعد جو جگر کو ڈیمیج یا نقصان پہنچانے کی جو چیز ہے وہ فیٹی لیور ہے. اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ لائف اسٹائل چینج کریں, اپنا ویٹ ریڈیوس کریں, اپنا ویٹ کم کریں, ہیلدی لائف اسٹائل اپنائیں, اور جتنے بھی جنک فوڈ اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو اپنے جو ہے ڈائٹ میں سے ہٹا دیں. بہت شکریہ میم, آپ نے فیٹی لیور ڈیزیز کو بڑے اچھے سے جو ہے ایکسپلین کیا, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ لائف اسٹائل موڈیفکیشن پہ بھی بات کی. میم اس کے علاوہ ایک ڈیزیز ہو کہ آلریڈی اس وقت دیکھی گئی ہے, ڈفرینٹ ڈاکٹرز اس کا ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. میں بات کروں گا آئی سی پی کے حوالے سے, جو کہ انٹرا ہیپیٹک کولسٹریسس آف پریگنینسی ہے. تو میم یہ ہم خاص طور پہ خواتین میں یہ جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو میم اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی, اگر اس کو خواتین کو سمجھایا جائے جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ہماری آڈینس, کہ آئی سی پی ہوتا کیا ہے؟ لیور ڈیزیز ان پریگنینسی جو ہے وہ لیور ڈیزیز میں پورا ایک الگ بہت بڑا چیپٹر ہے, اور صرف انٹرا ہیپیٹک کولسٹریسس آف پریگنینسی اس کے اندر نہیں ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیور ڈیزیز ان پریگنینسی کے اندر.
جس کے اندر اکیوٹ فیٹی لیور آف پریگنینسی ہے، ہائپر ایمیسس گریویڈیرا میں جس میں عورتوں کو بہت زیادہ الٹی آتی ہے. الٹیاں آتی ہیں ان کو فرسٹ ٹرائمسٹر میں، فرسٹ 3 months میں، لیکن کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ایکسیسو وامٹنگ ہوتی ہے، وہ بھی لیور کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر کا بڑھ جانا اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. انٹرا ہیپیٹک کولسٹیسس آف پریگنینسی کافی عورتیں آتی ہیں جن کو یہ پرابلم ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی مشکل چیز پریگننٹ لیڈیز کے لیے اس لیے کر دیتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ ایچنگ خارش جسم کے اوپر ہوتی ہے. اتنی زیادہ خواتین کے جسم پہ خارش ہو رہی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو کر کے ایچنگ اپنے پوری باڈی میں اسکریچز کر لیتے ہیں، ان کو زخم ہو جاتے ہیں. اچھا، اس کا جو یہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے جو کہ ہر کسی کو نہیں ہوتا. کچھ لوگوں میں کچھ اس طرح جینیٹک ہوتا ہے کہ وہ پریگنینسیز میں ان کو یہ پرابلم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پریگنینسیز ختم ہونے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کا امپیکٹ مدر پہ تو صرف ایچنگ اور ان سب چیزوں پہ رہتا ہے، لیکن بچوں کے لیے جو بچہ ہوتا ہے اس کے اندر لو برتھ ویٹ ہونا یا پری میچور ڈلیوری ہو جانا، لنگس کا اس کے میچور نہ ہونا، یہ سب کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں. اس کے ٹریٹمنٹ جو ہے نمبر 1 اگین وہی آئے گا لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن، جو کہ ہمارے ایک سوسائٹی کے اندر ایک حصہ ہے کہ جب بھی کوئی خواتین حاملہ ہوتی ہیں تو لوگ انہیں دیسی گھی کھلانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اس طرح کی چیزیں کھانا شروع کر دیتی ہیں جس سے ان کی ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے، ٹھیک نہیں ہوتی. ہمیں عام زندگی میں بھی، اور اسپیشلی جو پریگننٹ لیڈیز ہیں، جو حاملہ خواتین ہیں، ان کو اپنی ڈائٹ کے اندر فریش فروٹس، ویجیٹیبلس، اس طرح کی چیزیں استعمال کرنی چاہیے. پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے، اور جو یہ فرائیڈ آئٹمز ہیں اور اس طرح کی جو چکنائی والی چیزیں ہیں ان سے احتیاط کرنی چاہیے. اور اس کے لیے ایک میڈیسن بہت اچھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ارسوڈیوکسیکولک ایسڈ کے نام سے. آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کا صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اور اپنی لائف اسٹائل چینج رکھی جائے. ڈاکٹر کے ساتھ پاس آپ رجسٹرڈ ہوں، اچھی گائنیکالوجسٹ کے ساتھ آپ رجسٹرڈ ہوں، اپنا فالو اپ وزٹس ریگولرلی کریں. لیور فنکشن ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ انہیں ریگولرلی کریں، اور لاسٹ ٹرائمسٹر میں بہت کلوز مانیٹرنگ کرنی ہوگی، کیونکہ بچے میں جو ہے وہ لو برتھ ویٹ یا گروتھ ریٹارڈیشن فیٹس کے اندر یہ سب چیزیں ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں. تو اچھی گائنیکالوجسٹ اور پراپر فالو اپ اور چیک اپ بہت ضروری ہے اس کے لیے. بہت شکریہ میم، آپ نے آئی سی پی پہ بھی جو ہے وہ اپنی نظر ڈالی، روشنی ڈالی، اور اس کے حوالے سے اپنے ہماری آڈینس کو بتایا کہ کیا کیا کمپلیکیشنز اس کی ہو سکتی ہیں. میم ایک سوال ہمارے پاس اس وقت آیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آئی سی پی میں ایک تو آپ نے بتایا کہ بچے کے لیے یہ کمپلیکیشن ہے کہ جو ہے وہ گروتھ ریٹارڈیشن بھی جو ہے وہ فیس ہوتی ہے فیٹس میں. ماں کے لیے کیا کمپلیکیشن آپ سمجھتی ہیں؟ ماں کے لیے لائف تھریٹنگ کمپلیکیشن ایز سچ نہیں ہے، اٹس اے بینائن کنڈیشن. لیکن یہ ہے کہ ایچنگ اتنی زیادہ ٹربلسم ہوتی ہے کہ آپ کا پوری جو کوالٹی آف لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ایک بندہ اگر سارا دن ایچنگ کرتا رہے گا، اور اوپر سے آپ کو پتہ ہے کہ ایچنگ جو ہوتی ہے وہ ہاٹ ویدر میں بڑھ جاتی ہے، اور جو ہماری کنٹری ہے اس کا تو ہے ہی ہاٹ اینڈ ہیومڈ، اور اسپیشلی ان کراچی وی ہیو ہاٹ اینڈ ہیومڈ کلائمیٹ، تو اس کے اندر تو اور بھی زیادہ ایچنگ آپ کو بڑھ جاتی ہے. تو لائف اسٹائل وہ آپ کا جو ڈیلی کوالٹی آف لائف ہے یہ بہت ڈسٹربڈ ہوتی ہے. ادروائز مدر کے لیے یہ اس قدر ایشو نہیں ہے، لائف تھریٹنگ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو ریکرنٹ پریگنینسیز کے اوپر یہ ایشوز آتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر انہیں اور کچھ اور میٹابولک کنڈیشنز بھی ہو سکتی ہیں، لائک وہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز، حمل کے دوران جو شوگر ہو جاتی ہے وہ بھی کچھ لوگوں میں دیکھا گیا کہ ان کے اندر ہوتی ہے، جہاں پہ بلڈ پریشر کے ایشوز ہیں، یہ سب ساتھ میں ہوتے ہیں. لیکن اٹس یہ مدر کے لیے لائف تھریٹنگ نہیں ہے. اوکے میم، ایک اور سوال جو ہمارے اس وقت ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ ہیپیٹائٹس، فیٹی لیور ڈیزیز اور آئی سی پی یہ بہت موسٹ کامن ڈیزیز ہے، خاص طور پر اگر لیور ڈیزیز کی بات کی جائے. تو اب بائل ایسڈس کا کافی استعمال دیکھا گیا. بائل ایسڈس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کا کیا رول ہے ہیپیٹائٹس کے حوالے سے یا فیٹی لیور ڈیزیز کے حوالے سے؟ آئی سی پی کے حوالے سے آپ نے بتایا. آئی سی پی میں تو اس کا بہت ہی اسٹیبلش رول ہے. فیٹی لیور ڈیزیز کے اندر ایز سچ اس کا جو اس کے بہت سارے جو ریسرچ آرٹیکلز ہیں ان میں کچھ آرٹیکلز کے اندر اس کا رول آیا ہے، لیکن جو گائیڈ لائنز ہیں لیٹسٹ اس میں اس کا ایز سچ اکیلے بائل ایسڈس کا رول نہیں ہے. جو مین رول ہے فیٹی لیور ڈیزیز میں وہ لائف اسٹائل چینج.
لائف اسٹائل چینج ہے. اور میم اگر ہیپیٹائٹس کی بات کی جائے تو ہیپیٹائٹس میں بھی اگر لیور کی اوور آل ہیلتھ کی بات کی جائے تو کیا بائل ایسڈ کا ہمارا لیور کی اوور آل ہیلتھ پہ کوئی رول ہے؟ اکیوٹ ہیپاٹائٹس میں کچھ لوگوں کا جو جانڈس ہوتا ہے وہ کافی پرولونگ ہو جاتا ہے, 2-3 ویک سے زیادہ ان کو جانڈس رہ رہا ہوتا ہے. اس کے اندر اس کا بہت اچھا رول ہے, اس سے ان کا جانڈس جو ہے وہ ڈیکریز ہوتا ہے اور وہ اچھی جلدی جو ہے نا ان کے سمٹمز امپروو ہو جاتے ہیں اکیوٹ ہیپاٹائٹس کے اندر. بہت شکریہ میم, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور یقیناً آپ کو بہت بزی شیڈول ہوتا ہوگا اور آپ نے اس سیشن کے لیے ٹائم نکالا, آڈینس کے لیے ٹائم نکالا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر دوبارہ تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر دوبارہ ملیں گے ایک نئے سیشن, ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے ڈاکٹر کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.